फैजान सूफी मिल्लत, फख्र खानदान सूफी मिल्लत हुजूर अशाह सैयद मुफ्ती एजाजुल हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे रसूल, आमदे औलादे गौसे आजम, फख्र खानदान सूफी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद मुफ्ती एजाजुल हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो गए तो जरा आगे सिमट के जो कुर्सियां खाली है अदब से आगे आकर के बैठ जाएं। औलाद रसूल की आमद हो चुकी है, बस औलाद रसूल के चेहरे की अब जियारत करें। उम्र भर यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये हाल हमारे दीवानों का है। हमें पता है नाहिद भाई, नेकियों के पीछे कोई नहीं भागता तो बुराई के पीछे सारा जमाना भागता हुआ नजर आता है। दूध बेचने वाले को कहीं जाना नहीं पड़ता, शराब बेचने वाले को कहीं जाना नहीं पड़ता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देना पड़ता है। कव्वाली के प्रोग्राम में आगे बांस लगाना पड़ता है। क्यों जानते हैं? दीवाने उछल उछल कर स्टेज में आ जाते हैं, पर जलसों के प्रोग्राम में कुर्सियां खाली है, जगह खाली है, हाथ जोड़ते हैं भाई आकर के बैठ जाइए, फिर भी पतली गली पकड़ कर निकल जाते हैं। और हमारे नौजवानों का हाल ये है कि अपने आप को, कोई इंसान इतना खूबसूरत तो नहीं होता जितना अपने आप को व्हाट्सएप के प्रोफाइल में दिखाता है। कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं जितना अपने आप को व्हाट्सएप के प्रोफाइल में खूबसूरत बताता है। लेकिन हुजूर, कोई इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड के फोटो में उसको काला दिखाया जाता है। क्या हाल है हम लोगों का? अजीब हाल है। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती, तीन चीजें कभी वापस नहीं आती। याद कीजिएगा, नोट कर लेके जाइए। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती। जुबान से निकली हुई बात, कमान से निकला हुआ तीर, और तीसरी चीज तो बड़ी अनमोल है, चाय में गिरा हुआ बिस्किट कभी वापस नहीं आता। और हमारी पहचान क्या है? लोग समझते हैं उजले कपड़े पहन लेंगे हमें पहचाना जाएगा। दोस्त, ये अमाल से पहचान होती है इंसानों की। उजले कपड़े तो प्लास्टिक के पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। जो सबसे महंगा कपड़ा होता है प्लास्टिक का, पुतले को पहना दिया जाता है। आजकल दौर ऐसा है कि सच बोलिए तो आपका गला दबाया जाता है, झूठ बोलिएगा तो आपका पैर दबाया जाता है। छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, बांट कर खाने वाला कभी भूखा पेट नहीं सोता। हमें पता है हमारे नौजवानों को 1 घंटा इस महफिल में बैठना बहुत भारी लगता है, लेकिन यही हमारे नौजवान यहाँ से उठ कर जाएंगे, 3-3 घंटा मोबाइल फोन पर बैठा रहेगा, 3-3 घंटा मोबाइल फोन पर लगा रहेगा, और जब तक 1.5 GB डाटा खत्म नहीं होगा तब तक उसको नींद नहीं आएगी। कभी कभी तो हुजूर, अगर 1.5 GB डाटा पहले खत्म हो जाए तो छोटा भाई उसका रिचार्ज तैयार रहता है, यानी 19 रुपए का फिर रिचार्ज मारेगा, यानी अपने आप को चार्ज करने के लिए डबल रिचार्ज मारेगा। तब तक तो नींद नहीं आती इन्हें। पर यहाँ देखिए 1 घंटा करे भाई बैठ जाइए, आले रसूल आए हुए हैं और एक सरकार बाबू हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं, उनके बावजूद भी ये कुर्सियां खाली है। बड़े अफसोस की बात है मेरे दोस्तों। हमें पता है ये 100 रुपए का नोट भी यहाँ जलसे में बहुत बड़ा लगता है, और यही 100 रुपए का नोट इस्लामपुर लेकर जाइए, बहुत छोटा सा लगेगा, बहुत छोटा लगेगा। किसी शायर ने कहा था नाहिद भाई कि गली कूचों में समुद्र में पानी में रहते हैं, गली कूचों में समुद्र में पानी में रहते हैं, लोग यहाँ अक्सर परेशानी में रहते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनका फाकों से भी रिश्ता है, मगर नेताओं को देखिए, नेता रोज बिरयानी में रहते हैं, मगर नेता लोग रोज बिरयानी में रहते हैं। और हम लोगों का हाल अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता था फिर से आप तशरीफ ला रहे हैं, आप जरा सा मुस्कुरा कर माहौल बना दे सुनने सुनाने का, तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी शायरी आप सुनेंगे इंशाल्लाह। आप हजरत का खिताब सुनिए, फिर उसके बाद थोड़ी ही देर में औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम सरकार बाबू हुजूर की आमद होने वाली है। बस अब तो हमारे चैनल वाले भाई बहुत सारे आए हुए हैं, यूट्यूबर बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन हुजूर खतरा लगा रहता है। इन लोगों को देखकर बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि जब ये लोग एडिट करते हैं ना, मत पूछिएगा किधर का किधर, किसको किधर लाके पहुंचा देगा पता ही नहीं चलता है। कोई की बात हम लोग माइक पर बोलते हैं ना, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। एक शेर हमारे यूट्यूबर भाइयों के लिए बोल देता हूँ, उसके बाद हजरत को पेश करता सुनेंगे आप लोग, बोले सुभान अल्लाह। ये शेर आप लोगों के लिए है। किसी शायर ने कहा था कि जज्ब वाली कैफियत है तालिब मतलूब पर, जज्ब वाली कैफियत है तालिबों मतलूब पर, पूछिए मत क्या गुजरती है दिले महबूब पर। जज्ब वाली कैफियत है तालिबों मतलूब पर, पूछिए मत क्या गुजरती है दिले महबूब पर। अब तो एक जरा सी खांसी भी हमको लेनी पड़ती है बहुत सोच कर, क्योंकि ये सब अपलोड हो जाएगा कल यूट्यूब पर। एक जरा सी खांसी भी, सही बात है ना, एक
ایک ذرا سی حرکت کیجئے اسٹیج میں سب لوڈ ہو جاتا ہے. ایک ذرا سی کھانسی بھی جذب والی کیفیت ہے طالب و مطلوب پر. پوچھئے مت کیا گزرتی ہے دل محبوب پر. ایک ذرا سی کھانسی بھی لینی پڑتی ہے ہمیں بہت سوچ کر، کیونکہ یہ سب اپلوڈ ہو جائے گا کل یوٹیوب پر. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں اب تک موٹے موٹے موبائل آ گئے. کسی شاعر نے کہا کہ موبائلوں میں کیسے چمتکار ہو رہے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کوریج ایریا کے باہر ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کوریج ایریا کے باہر ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات کسی شاعر نے کہا تھا کہ ٹھہر ٹھہر کے وہ زمانے کی بات کرتا ہے. یہ ہمارے چھوٹے بچے ٹھہر ٹھہر کے وہ زمانے کی بات کرتا ہے چھوٹا سا مگر شیانے کی بات کرتا ہے. اور جسے سلیقے سے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا یہی بچے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چلانے کی بات کرتا ہے. بات صحیح ہے. حق ہے. ایسے ماحول میں آپ کیا کریں؟ جس ماحول میں بیٹا باپ کی نہیں سنتا ہے، جس ماحول میں بیٹی ماں کی نہیں سنتی، ایسے ماحول میں ہم لوگوں کی آپ کیا سنیں گے؟ پر الحمدللہ یہاں تو بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اچھا سن رہے ہیں. بس اسی طرح آپ سننے کا ماحول بنا لیں. اور جتنے دیوانے ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں آپ سب فضل عالم دینات پوری آپ کو آواز دے رہا ہے کہ بھائی جلسے میں آ جاؤ. SMS کی طرح دل میں سما جاؤ رنگ ٹون کی طرح. خدا کرے پیار آپ کا سلامت رہے بیلنس کی طرح. اتنا مت بزی ہو جاؤ نیٹ ورک کی طرح. اب جگر تھام کر دیکھیے ایک 16 وائز دھماکہ خیز خطیب ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کرنے والا مقرر. یہاں تو سینکڑوں کا مجمع ہے، لاکھوں کے مجمع میں بولنے والے مہاوشال اسپیکر شہنشاہ پور میدان خطابت کے شہسوار بزم سندیت کے سچا پردہ علمبردار خطیب زیبامار پورے طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار قادریت حضرت علامہ مولانا مفتی الشیخ سید اعجاز الحسن صاحب اللہ قادری مدد اللہ العالی والنورانی تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیں اور نعرہ لگا لیں. جتنے لوگ بیدار ہیں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ. نعرہ نعرہ رسالت مسند اعلیٰ حضرت حضور علی فیضان سرکار بابو حضور فیضان صوفی بیت حضور اشتا سید مفتی اعجاز الحسن صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. ان اشعار کے ساتھ بہت دیر سے آپ لوگ خاموش بیٹھے تھے لیکن مجھے پتا ہے اب آپ لوگ بولیں گے اور کتنا بولیں گے. شعر حاضر کرتا ہوں، مائک حضرت کے حوالے کرتا ہوں. شعر سننا چاہتے ہیں ایک بار کہہ دیں اور لہیں کہ یا رسول اللہ. شاعر کہتا ہے بلند جس کا بھی ہوگا شعور بولے گا. اب کون کون بلند رتبہ والے ہیں یہ سب بولیں گے انشاءاللہ. بلند جس کا بھی ہوگا شعور بولے گا، جسے ہے پینا شراب طہور بولے گا. زبانی عشق پہ پابندی نہیں ہے میرے دوست. نبی کے نام پر کوئی بولے نہ بولے، میرا جو سنی ہے وہ ضرور بولے گا. کیونکہ زمین بولے گی آسمان بولے گا، سننے والا ہر سنی مسلمان بولے گا. کیونکہ اپنی طریقت کی زبانی کوئی اور نہیں، حضور علی کا فیضان بولے گا، بابو حضور کا فیضان بولے گا. مائک پر حضور اشتا سید مفتی اعجاز الحسن صاحب قبلہ قادری بنتی گوڑا باری. الفاتحہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ کی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارہ تو پشتی حق خواجہ عثمان ہارون چشتی مدد کن یا غریب نواز معین الدین چشتی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نمبر نور پہ تشریف فرما خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا اسیر الدین صاحب اللہ خطیب و امام جامع مسجد ہوٹل الوا بھاڑی پڑھ کرے اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا آفتاب عالم صاحب اللہ شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ ناہید رضا صاحب بنات پوری نقیب سدا بہار حضرت علامہ مولانا فضل عالم نوری صاحب قبلہ منبر نور پہ جلوہ باغ جلوہ فوز علماء ذوی الاحترام سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں بہنوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغيثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفردنا ونظامنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأضعدناها إماتة الأذى وعن الطريق والعياء وشعبة من الإيمان آئیے ہم سب مل کر کے اپنے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات سجاہ مکہ کونین کے دولہ آمنہ کے بھلاوی عبداللہ کے بھر یتیم ہم غریبوں کے غم غسال مکی مدنی سردار دونوں عالم کے مالک و مختار محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس فنان و بارہانہ ہوا مانا عاشقانہ انداز میں جھوم جھوم کر دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم صلاة صلی اللہ علیہ وسلم صرف برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام کے دو بند ملاحظہ فرمایا بس وہی پڑھوں گا برکت کے لیے ایک بار پیش بھی کہہ رہے سبحان اللہ لمن یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لما یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد
اللہ کی صدا آپ پڑھے کہ نہ سنے تقریب کی سنیں گے انشاءاللہ وہ رات عبادت میں گزرے پڑھیے اعلیٰ حضرت کی رحمت بھی چاہیے سبحان اللہ بس
مسجد بھی تیرے نام، واہ واہ واہ، مدرسہ بھی تیرے نام، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ مسجد بھی تیرے نام، مدرسہ بھی تیرے نام، میرے اللہ ہوٹل علوہ باری کا اصلاح معاشرہ کانفرنس بھی تیرے نام، میرے اللہ ہوٹل علوہ باری کا اصلاح معاشرہ کانفرنس بھی تیرے نام۔ اور سب کچھ لٹا کر امام حسین نے کہا، واہ واہ واہ، سب کچھ لٹا کر امام حسین نے کہا میرے اللہ کربلا کا یہ سجدہ بھی تیرے نام، واہ واہ، بے شک بے شک، میرے اللہ کربلا کا یہ سجدہ بھی تیرے نام، اور قربانی یہ میری نماز بھی ہماری، بیٹھ کر بولو سبحان اللہ، جھوم کر بولو سبحان اللہ، قربانی یہ میری نماز بھی ہماری، میرے اللہ جینا بھی تیرے نام، مرنا بھی تیرے نام، واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ، جینا بھی تیرے نام، مرنا بھی تیرے نام۔ نوجوان کچھ آئے کچھ ہیں کچھ چلے گئے، میں چاہتا ہوں کہ سرکار کی عظمت کو لحاظہ کریں، پھر انشاءاللہ نوجوانوں کو میں علاج کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ کبھی آپ نے ایسی غلطی کی ہے کہ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، گاؤں کا پردھان بن گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، ڈاکٹر صاحب بن گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، حافظ قرآن بن گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، عالم دین بن گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، مولانا صاحب بن گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، مفتی صاحب بن گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، قاری صاحب بن گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، پیر صاحب بن گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، محقق بن گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، مصنف بن گیا ہو، نہیں، اور یہ ہرگز نہیں۔ پتہ چلا معلوم ہوا کہ آدمی پہلے پردھان صاحب بعد میں، آدمی پہلے ڈاکٹر صاحب بعد میں، آدمی پہلے ماسٹر صاحب بعد میں، آدمی پہلے حافظ قرآن بعد میں، آدمی پہلے مولانا صاحب بعد میں، آدمی پہلے قاری صاحب بعد میں، آدمی پہلے شاعر اسلام بعد میں، آدمی پہلے نقیب صاحب بعد میں، آدمی پہلے مفتی صاحب بعد میں، آدمی پہلے محقق بعد میں، آدمی پہلے نماز بعد میں، آدمی پہلے روزہ بعد میں، آدمی پہلے زکات بعد میں، آدمی پہلے حج بعد میں، آدمی پہلے جہاد بعد میں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وجود پہلے ہو جائے مرتبہ بعد میں ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وجود پہلے ہو جائے، پہلے ہو منصب پہلے ہو جائے وجود بعد میں ہو، خدا پہلے ہو جائے وجود بعد میں ہو، نہیں ہرگز نہیں۔ لاؤڈ اسپیکر پہلے، آواز بعد میں، ٹیوب لائٹ پہلے، روشنی بعد میں، ذرا ذہن کو قریب کر لیجیے، عبدالعزیز پہلے، حافظ ملت بعد میں، حبیب الرحمن پہلے، مجاہد ملت بعد میں، احمد رضا پہلے، باب الشریعہ بعد میں، مصطفیٰ رضا پہلے، مفتی اعظم بعد میں، احمد رضا پہلے، اعلیٰ حضرت بعد میں، سید محمد پہلے، محافظ اعظم بعد میں، سید مختار اشرف پہلے، مسلسل کلام بعد میں، سید اشرف پہلے، محبوب سمانی بعد میں۔ بلکہ اور ذرا ذہن کو قریب کر لیجیے، نظام الدین پہلے، محبوب الہی بعد میں، معین الدین پہلے، خواجہ غریب نواز بعد میں۔ بلکہ اور ذرا ذہن کو قریب کر لیجیے، عبدالقادر پہلے، غوث اعظم بعد میں، نعمان مصطفی پہلے، امام اعظم بعد میں، حسین پہلے، شہید اعظم بعد میں۔ بلکہ اور ذرا ذہن کو قریب کیجیے، ابو بکر پہلے، صدیق بعد میں، عمر پہلے، فاروق اعظم بعد میں، عثمان پہلے، ذوالنورین بعد میں، علی پہلے، شیر خدا
کر رہے ہیں. کبھی تو تعبیر شریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پانی اندھا کر دے, جہاں پانی اندھا کر دے, بھری جنت عبادت کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان صوفی ملیت حضور الشاہ سید مفتی اعجاز الحسن قادری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت افشاء امام احمد رضا اسی کی طرح اشارہ فرماتے ہیں جس طرح اٹھ گئی تم نے دبا دیا, جس طرح اٹھ گئی تم نے دبا دیا, اس نگاہ عنایت بنا کھوسلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حلوہ واہ 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 واہ, لاجواب. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو نوجوان جلسے میں بیٹھے تھے اور نعت سن کر بہت خوش ہو رہے تھے, اچھی بات, لیکن یہ حلوہ کھانے والے مجید ہیں. اس لیے اگر حضور سے محبت ہے, حضور کی نعت سے محبت ہے, حضور کی تعریف سے محبت ہے, حضور کی سیرت و صورت سے محبت ہے, یہ نعت جو سنا ہے نا, یہ الٹرا ساؤنڈ ہے, یہ ایکسرا ہے. ایکسرا کروانے کے بعد, الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد ڈاکٹر سے دوائی لینا ہوگا, تب تمہاری بیماری دور ہوگی. الٹرا ساؤنڈ کروا لو, ایکسرے کروا لو, ٹریٹمنٹ کروا لو, جانچ کروا لو, اور ڈاکٹر سے دوائی لا لو تو بیماری دور نہیں ہوگی, بیماری سے شفا نہیں ملے گی. اس لیے نعت رسول اگر الٹرا ساؤنڈ ہے, ایکسرا ہے, تو تقریر, حدیث و قرآن یہ ڈاکٹر کا علاج اور دوا ہے. کیا کہنے. اگر اپنے اعمال کی اصلاح چاہتے ہو, اپنی زندگی کی اصلاح چاہتے ہو, اپنے گھر میں محبت چاہتے ہو, اپنے گھر میں اتحاد چاہتے ہو, اگر زندگی میں انقلاب چاہتے ہو, سمانو نعت رسول بھی سنو اور حدیث و قرآن بھی سنو, تاکہ تم جوئے کے اڈے سے دور ہو جاؤ اور زنا کے بازار سے دور ہو جاؤ, شراب سے دور ہو جاؤ, برائی سے دور ہو جاؤ, تمام گناہوں سے دور ہو جاؤ, تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. بے شک. سبحان اللہ. کھانے والے گھر سے آتے ہیں, تھوڑی دیر جلسہ سن کے چلے آئے, پھر گلیوں میں چوراہے پر بیٹھ کے موبائل چلائے. جھارکھنڈ کے بابا نے کہا فری بھائی کھیلیں گے رات بھر, کتا کی جگہ پہ بیٹھے گا, بیٹھ کے فری بھائی کھیلے گا. کتا بھی سوچتا ہے, ککر بھی سوچتا ہے, یہ کون سا ککر آ گیا ہے کہ آج ہماری جگہ لے لیا. جہاں ککر رات پر بیٹھتا ہے وہاں نوجوان بیٹھ کے فری فائر کھیلتا ہے. یہ بھی تو جوا ہے, اللہ. یہ بھی جوا کی قسم ہے. اس گناہ سے بھی اسلام کے نوجوانوں کو بچنا ہوگا. اس لیے اصلاح اگر اپنے کروانا چاہتے, جلسے کا نام ہی رکھا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس, تو اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آئے ہو اپنی اصلاح کے لیے, تاکہ تمہارے اندر جو برائی ہے, جو خرابی ہے, وہ دور ہو جائے اور تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کر دو, اللہ اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ. آج کہتے ہیں حضرت تعویذ دے دیجیے, بابو زرا کا حضور تعویذ دے دیجیے, تیل میں دم کر دیجیے, پانی میں دم کر دیجیے, بچے کو پھونک مار دیجیے. ہمارے پاس بھی لوگ یہ آتے کہتے ہیں پھونک دے دیجیے, تعویذ دے دیجیے. یہ پھونک تعویذ کس کو کام آئے گا؟ جو نمازی ہوگا اسی کو کام آئے گا, جو قرآن کا قاری ہوگا, قرآن کا پڑھنے والا ہوگا, اسی کو تعویذ کام آئے گی, اسی کو پھونک دم کام آئے گا. جب تم نمازی بن جاؤ گے, اسلام کے سپاہی بن جاؤ گے, اسلام کے خادم بن جاؤ گے, برائیوں سے بچتے نظر آؤ گے, شراب سے بچتے نظر آؤ گے, جوئے کے اڈے سے بچتے نظر آؤ گے, موبائل سے گیم کھیلتے نظر آؤ گے, فری فائر کھیلتے نظر آؤ گے, اور تمام حرام
لیکن حضرات یہ حلوہ کھانے والے مجنون جلسے میں آئے اور نعرہ لگائے خوب سنے ہے نا. لیلا کا جو مجنون تھا اس کو تو کسی نے پہچانا نہیں, تو لیلا نے ایک مرتبہ اپنی سہیلی کو ایک تشتری میں ایک تھال میں حلوہ بنا کے دیا, بہت نفیس مہک بہت پاکیزہ حلوہ پکا کے تیار کر کے تھال میں دیا, تشتری میں کہ جاؤ دروازے پہ میرے مجنون کو دے دینا. لیلا کی سہیلی تشتری میں تھال میں مجنون لیلا نے جو حلوہ پکا کے دیا تھا دروازے پہ آواز لگائی لیلا کی سہیلی کون لیلا کا مجنون ہے, لیلا نے حلوہ بھیجا ہے. تو جتنے وہاں آوارہ تھے سب کھڑے ہو گئے, میں لیلا کا مجنون ہوں, میں لیلا کا مجنون ہوں. اب یہ لیلا کی سہیلی پریشان کہ لیلا نے کہا تھا میرے مجنون کو دے, یہاں تو ہزاروں ہے, کون لیلا کا مجنون ہے. اب جو حلوہ پیش کیا تو سب نے چھین چھان کے کھا لیا, کچھ کھایا کچھ گرایا کچھ پھینکا, کسی کو ملا کسی کو حلوہ نہیں ملا. لیلا کی سہیلی اندر گئی اور جاتے تو بولی لیلا میں نے تو اب تک یہ سوچا تھا کہ تمہارا ایک ہی مجنون ہے, لیکن جب دروازے پہ میں نے صدا لگائی, میں نے آواز لگائی کہ لیلا نے حلوہ پکا کے دیا اپنے مجنون کے لیے, کون لیلا کا مجنون, آؤ حلوہ کھا لو, حلوہ لے لو. لیلا میں نے وہ ہزاروں مجنون کو دیکھا, تمہارے اتنے مجنون ہیں, تمہارے اتنے دیوانے ہیں, لیلا تمہارے اتنے پروانے ہیں, لیلا تمہارے اتنے چاہنے والے ہیں, لیلا تمہارے اتنے عاشق ہیں. لیلا بھی حیران و پریشان. لیلا نے کیا کیا, ایک تشتری دیا, چاقو دیا, جاؤ دروازے پہ آواز لگانا اور کہنا کہ جو لیلا کا مجنون ہے وہ سامنے آئے. اور لیلا نے کہا ہے کہ وہ مجنون اپنے جسم کے گوشت کو ٹکڑا کاٹ کے لیلا کو بھیج دے. اب آئی دروازے پہ لیلا کی سہیلی, دروازے پہ آواز لگائی کون لیلا کا مجنون, ادھر آؤ. تو دیکھا کہ پھر تھال ہے, تشتری ہے, سارے مجنون توڑ کے آئے کہ پہلے حلوہ لیلا نے پہلے حلوہ بھیجی تھی, اب لیلا نے کچھ اور بھیجا ہوگا. ہو سکتا ہے کھانے کے آئٹم ہوں گے, حلوہ پراٹھے ہوں گے, حلوہ کے ساتھ پراٹھا آیا ہوگا. دیکھتے ہیں جلسوں میں حلوہ پراٹھا بکتا ہے, خوش ہو گیا سب, سارے جتنے آوارہ تھے سب دوڑ کے دروازے پہ آئے. دیکھا کہ تشتری ہے, چاقو ہے. لیلا کی سہیلی نے کہا کہ جو لیلا کا مجنون ہے, لیلا نے کہا کہ آپ نے جسم کا ایک بوٹی گوشت رکھ کے تشتری میں دے دے. یہ سن کر کے سارے حلوہ کھانے مجنون بھاگ گئے, سارے حلوہ کھانے والے مجنون بھاگ گئے. اسی بھیڑ میں بڑا گندا لباس ہے, چہرے پہ گرد و غبار ہے, چہرے پہ پھول ہے, پھٹا پرانا لباس ہے. مجمع کو چیخا ہوا, بھیڑ کو چیخا ہوا. آگے آتے ہیں اور لیلا کی سہیلی سے کہتے ہیں کہ میری لیلا نے میرے جسم کے کس حصے کا گوشت مانگا ہے. اللہ اکبر. اب وہ لیلا کی سہیلی کہتی ہے مجھے لیلا نے یہ نہیں بتایا ہے کہ تمہارے جسم کا کس حصے سے گوشت مانگا ہے. مجنون چاقو لیتے ہیں اور اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ہاتھ کا, کبھی اس ہاتھ کا, کبھی پیر کا, کبھی جسم کا, اور کاٹ کاٹ کے تشتری پہ ڈال دیا. اور جتنے آوارہ حلوہ کھانے مجنون تھے, دیوانے تھے, پروانے تھے, چاقو دے کے فرار ہو گئے. اب جب لیلا کی سہیلی اندر گئی تو لیلا کی سہیلی دیکھ کر کے بولے لیلا میں نے مان لیا کہ تمہارا ہزاروں مجنون نہیں, تمہارا ہزاروں عاشق نہیں, بلکہ تمہارا ایک ہی دیوانہ, ایک ہی مجنون ہے. کیا مطلب, جو اللہ اس کے رسول کا سچا عاشق ہوگا, اللہ کے محبوب کا سچا امتی ہوگا, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, حضور سے پیار کرنے والا ہوگا, حضور پر جان مال تن من دھن نشاست کرنے والا ہوگا, وہ حضور کی نعت بھی سن کر کے جائے گا, حضور کی حدیث بھی سن کر کے جائے گا, قرآن بھی سن کر کے جائے گا, اپنے اعمال کی اصلاح بھی کروا کے جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے ان
الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اب بتاؤ قرآن نے کہا ہے انسان نقصان میں ہے، وہ کون انسان ہے جو نقصان میں ہے؟ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے میرا فائدہ ہو، میرا منافع ہو، میرے دکان میں فائدہ ہو، میرے کاروبار میں فائدہ ہو، میرے گھر میں فائدہ ہو، میری کھیتی میں فائدہ ہو، میرے رشتے میں برکت ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ برکت ہو، خیر و برکت ہو، فائدہ ہو، منافع ہو، لیکن سنو قرآن نے کہا ہے انسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اے اللہ وہ کون انسان ہے جو نقصان میں ہے؟ وہ کون انسان ہے جو خسارے میں ہے؟ اللہ یہ بھی بتا دے، اس کی شناخت اور اس کی پہچان دے دے۔ تو قرآن میں اللہ ذات آگے ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، ایمان والا، اچھے اعمال کرنے والا، نماز پڑھنے والا، رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، تسبیح پڑھنے والا، زکات ادا کرنے والا، خیرات ادا کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، اعمال صالحات کرنے والا، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حسرت میں میدان میں بھی کامیاب۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور علی، فیضان سرکار باب حضور، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سرزمین علیا باری، مفتی سید اعجاز حسن صاحب قادری۔ کبھی طوفان ہوتا ہے، کبھی مجھار ہوتا ہے، کبھی طوفان ہوتا ہے، کبھی مجھار ہوتا ہے، کبھی طوفان ہوتا ہے، کبھی مجھار ہوتا ہے، میں ان کا نام لیتا ہوں تو بیڑا پار ہوتا ہے، حق پہ چلنے والا، صبر کرنے والا، اپنے احباب کو، دوستوں کو حق پہ چلنے کی تاکید کرنے والا، صبر کی وصیت کرنے والا بھی کامیاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ نے جب بھی خطاب کیا ہے تو ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو کہا ہے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد مانگو، یعنی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، گھر سے برکت ختم ہو جائے، آفت آ جائے، کوئی بغاوت کرے، کوئی دشمنی کرے، کوئی عداوت کرے، کوئی مٹانا چاہے، صبر کرو اور نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھ کے مدد مانگو، اللہ تمہاری ساری پریشانی کو دور کر دے گا، ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ صبر کرنے والے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا شعر کہا ہے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ سامنے ہو کر روب خیر البشر، سامنے ہو کر روب خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو یہ بھرے، دل میں ہے آرزو وہ جو ہے یہ بھرے،
حضرت فقی ابو لیث رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، اور یہ واقعہ حضرت امام غزالی نے مکاشف القلوب میں لکھا ہے، درج کیا ہے۔ بس واقعہ سن لیں، اور اپنے اعمال کی اصلاح چاہتے ہیں تو آج اپنے جلسے سے جب اٹھے تو توبہ استغفار کرتے ہیں، بے شک بے شک۔ اور یہ عہد کر کے اٹھے کہ کبھی جوا نہیں کھیلنا۔ جوا یہ نہیں کہ جوئے کے اڈے پہ جاؤ، تم اپنے موبائل میں بھی جوا کھیلتے ہو، حرام کاریاں موبائل میں بھی ہو رہی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے حرام کاری ہو رہی ہے، گلیوں میں چوراہے پر بیٹھ کر چھپ چھپ کے حرام کاری نوجوان کر رہے ہیں۔ اصلاحی معاشرہ کانفرنس ہے نا، پہلے زمانے میں لوگ ٹائم خالی ہوتا تھا 2 4 5 10 آپس میں بیٹھ کر کے اچھی باتیں کرتے تھے، حیا کی بات کرتے تھے، اصلاح کی بات کرتے تھے، محبت کی بات کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے تھے، قرآن و حدیث کی بات کرتے تھے، صالحین کی بات کرتے تھے، عارفین کی بات کرتے تھے، زاہدین کی بات کرتے تھے، صدیقین کی بات کرتے تھے، مشائخین کرام کی بات کرتے تھے۔ اب وہ دین نہیں ہے، بلکہ اب دیکھو نوجوانوں کو الگ الگ بیٹھا ہوا ہے، کوئی چوراہے پہ بیٹھا ہے، کوئی پیڑ کے سائے میں بیٹھا ہے، کوئی رات کے 2 بجے، کوئی 2:30 بجے، کوئی 3 بجے، کوئی گلیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ اکیلا بیٹھ کر کے موبائل چلائے، چھپ چھپ کے موبائل چلائے۔ کیا مطلب؟ پتہ چلا کہ دال میں کالا ہے، دال میں کالا ہی نہیں ہے بلکہ پوری دال کالی، پوری دال کالی ہے، اس لیے کہ تم موبائل میں جوا کھیل رہے ہو، فری فائر کھیل رہے ہو، گیم کھیل رہے ہو، پیسہ برباد کر رہے ہو، فالتو ٹائم پاس کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، یا تو سنیما دیکھ رہے ہو، یا تو فلم دیکھ رہے ہو، یا کسی سے ناجائز تعلقات قائم کر کے بات چیت کر رہے ہو۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ہر نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی بہن پہ نظر رکھتا ہے، کسی کے ساتھ وہ موبائل میں باتیں کرتا ہے، چھپ چھپ کر تنہائی میں بستر پہ گلیوں میں یہاں وہاں جہاں تہاں دیکھو، اور یہ بھی نہیں کرتا ہے کہ نہ جانے کب موت آ جائے گی، کب روح نکل جائے گی، کوئی موذی جانور کاٹ لے، کوئی تکلیف پہنچا دے۔ اتنا بڑا عاشق یہ تو حلوہ کھانے والا عاشق ہوتا ہے۔ ارے عاشق تو بلال حبشی کو دیکھا، کفار و مشرکین گرم ریت پر لیٹا کر سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ کر کے تکلیف پہنچاتے تھے، اذیت دیتے تھے کہ بولو اس خدا کو مانو گے، محمد کا کلمہ پڑھو گے۔ بلال حبشی کہتے تھے جان لے لو لیکن اس خدا کو مانتا رہوں گا، آگ اٹھاتے رہے اور محمد کا کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو بھی شاعر نے کہا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ تو سب ایک زبان پہ پڑھیں گے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ایمانی جذبہ بولا، لا الہ الا اللہ، اس کلمے فدا، لا الہ الا اللہ، کلمے پہ جان فدا، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ چھپ چھپ کے گلیوں میں چوراہے پر ٹائم پاس کرنے والوں، فضول وقت بتانے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، بھائی بہن کو تکلیف پہنچانے والے نوجوانوں، تم سوچتے ہو کامیابی مل جائے گی؟ اس طرح آوارہ گردی کرنے سے، اس طرح سے تم منمانی کرو گے اور سوچو گے اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے، اللہ کی رحمت سے تم مالا مال ہو گے۔ ہرگز نہیں۔ آج اتنا بڑا جلسہ جناب، اور یہ کمیٹی ہوٹل ایوا باری کہ منتظمین کمیٹی نے رات دن ایک کر کے محنت و مشقت کر کے اصلاحی معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کیا، بڑے بڑے مشائخ نے کرام کو بلائے، خطبہ شورا عالم دین کو بلائے،
نقبات کو بلائے، باب حضور کو بلائے، یہی دین دیکھنے کے لیے کہ لوگ گھومتے رہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہوٹل دلوا باری سے ایک گھر سے ایک آدمی بھی آ کر کے بیٹھ جاتے تو کرسیاں خالی نہ ہوتی، جو لوگ باہر ٹہل رہے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے تو یہ منظر دیکھنے کو نہ ملتا۔ حضرات محترم، تو آج وقت آیا ہے کہ اصلاح معاشرہ کانفرنس انعقاد کیے ہیں تو اپنے اعمال کی اصلاح کروائے، اپنی زندگی کی اصلاح کروائے، اپنے بچوں کی اصلاح کروائے۔ حضرات ہر شخص گھومنے میں لگا ہے، ہر شخص موج و مستی میں لگا ہوا ہے۔ حضرت فقی ابو لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ امام غزالی اس واقعہ کو لکھتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کے پاس آئے۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو ہے، عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، سرکار فرماتے ہیں، کریم نبی فرماتے عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر رونے کا سبب کیا ہے؟ عمر کہتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے آستانے پر، آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے دروازے پر، آپ کے دروازے پر ایک نوجوان آ کر کے سر پٹا دے رہے ہیں، ایک نوجوان سینہ پیٹ رہے ہیں، اپنے آپ گنہگار سمجھ کر آپ کی بارگاہ میں آ کر کے آنسو رو رہے ہیں، سرکار رو رہے ہیں۔ ان کا آنسو دیکھ کر کے میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ حضور اس نوجوان کو رونا مجھے برداشت نہیں ہوا، وہ نوجوان آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے دروازے پر سر قطر رو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عمر نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، اب نوجوان سے کہا نوجوان چلو تجھے نبی کریم نبی نے بلایا ہے، پیغمبر اعظم نے بلایا ہے۔ اب نوجوان عمر کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کے پاس آئے۔ نبی نے کہا نوجوان رو کیوں رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سارو قطع رو رہے ہو؟ مٹی چہرے پہ ڈال رہے ہو، خاک چہرے پہ مل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان کہتے حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہوں، جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی سے رو رہا ہوں، حضور میرے لیے دعا فرما دے۔ حضور کہتے ہیں دعا کروں گا، تم نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، کتنا بڑا جرم کر لیا ہے۔ حضور کہتے تم کتنے بڑے پاپی ہو۔ نوجوان کہتے حضور بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا خطاکار ہوں، مجرم بن کے آیا ہوں، حضور مجھے توبہ کرا دے اور میرے گناہ کی بخشش چاہیے، ربی اللہ میں دعا چاہیے۔ کریم نبی فرماتے نوجوان اپنا جرم بتاؤ، اپنا گناہ بتاؤ۔ نوجوان کہتے حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ حضور کہتے تیرا گناہ بڑا ہے یا 7 طبق آسمان بڑا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں حضور میرا گناہ بڑا ہے، 7 طبق آسمان چھوٹا ہے۔ حضور کہتے ہیں تیرا گناہ بڑا ہے یا 7 طبق زمین بڑی ہے؟ نوجوان کہتے حضور 7 طبق زمین چھوٹی ہے، میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور کہتے نوجوان تیرا گناہ بڑا ہے یا پہاڑ بڑا ہے؟ نوجوان کہتے حضور پہاڑ چھوٹا ہے، میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور کہتے ہیں عرش بڑی ہے یا کرسی بڑی ہے یا تمہارا گناہ بڑا ہے؟ نوجوان کہتے حضور عرش اور کرسی بہت چھوٹی ہے لیکن میرا گناہ بڑا ہے۔ اب کریم نبی فرماتے نوجوان تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے یا اللہ کی ذات بڑی ہے؟ نوجوان عرض کرتا ہے حضور میرا گناہ چھوٹا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کریم نبی فرماتے ہیں جب اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے تو تم اپنا گناہ بتاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ نوجوان عرض کرتے یا رسول اللہ انصار قبیلے میں ایک خوبصورت لڑکی کا انتقال ہو گیا، میں 7 سال سے دفن گوزی کر رہا ہوں، 7
साल से कफन चुरा रहा हूँ, यही मेरा मशगला है, यही मेरा पेशा है। मैं कफन चुरा के बेचता हूँ, अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी करता हूँ। अल्लाह अकबर। वो नौजवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अंसार कबीले के एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया है, लोग उसे दफन करके आए। रात के वक्त, रात की तारीकी में, अंधेरी रात में मैं फाया लेकर के कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी हटाया, तख्ते हटाया, पटले हटाया, कब्र पे उतर गया। उस नौजवान लड़की के जिस्म से कफन को उतार लिया, उतार के घर वापस आने लगा। हुजूर के दिल में शैतान मेरे दिल में वसवसा डाला, शैतान मुझ पे खाली वाला। हुजूर ने दोबारा उस कब्रिस्तान में गया, उस कब्र में गया और उस हसीने जमीन लड़की को, मुर्दा लड़की को कब्र से बाहर निकाला और कब्रों के बीच, लोगों के बीच मैंने उनके साथ मुकाबला किया है, मैंने उनके साथ फेरी की है। इतना सुनना होता है, करीम नबी कहते हैं, निकल जाओ मेरे दरवाजे से, तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, बहुत बड़े पापी हो, बहुत बड़े खताकार हो। जब मुस्तफा अपनी बारगाह से धुतकार दे, करीम नबी जब अपनी बारगाह से निकाल दे, अल्लाह के रसूल जब अपनी बारगाह से धुतकार दे, तो कोई है ऐसी पनाहगाह, कोई ऐसी है ठिकाना, कोई ऐसी आस्थाना है, कोई खानका है, चौखट है जो पनाह दे दे। अब वो नौजवान रोता हुआ जंगल की तरफ आ गया, मुस्तफा का वसीला लेकर के तौबा करता रहा, इस्तिगफार करता रहा, अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा, इस्तिगफार करता रहा, यहाँ तक के 40 दिन हो गए। 40 दिन का अरसा गुजर गया, 40 दिन बीत गया। 40 दिन के बाद वो नौजवान आसमान की तरफ नजर उठाता है, आसमान की तरफ निगाह उठाता है और कहता, परवरदिगार, अगर तेरी रहमत कम हो गई है, परवरदिगार, अब मेरा गुनाह बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा पाप बहुत ज्यादा है, मेरा खता बहुत ज्यादा है, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, तू आसमान से आग बरसा दे या फिर मेरी तौबा कबूल कर ले, वरना आसमान से नाज़िल कर दे और मैं जल के राख हो जाऊं। परवरदिगार, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। जब नौजवान ने सिद्का दिल से तौबा किया है, रब की रहमत जोश में आई है, दरियाए रहमत जोश में आया है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को मुस्तफा की बारगाह में भेजा है, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफा की बारगाह में, मेरा सलाम पेश करो और कह दो, हे पैगंबर, हे नबी मुस्तफा, वो नौजवान तुम्हारा वसीला लेकर के 40 साल तक जंगलों में, 40 दिनों तक जंगलों में तौबा इस्तिगफार कर रहा है, दुआएं मांग रहा है, सिलसिला दिल से निदामत के आंसू बहाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा है। जाओ जिब्रील कह दो मुस्तफा से, अल्लाह ने नौजवान के गुनाह को बख्श दिया है। जिब्रील आए, नबी की बारगाह में, फरिश्तों के सरदार आए हुजूर की बारगाह में। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो नौजवान जो आपकी बारगाह से अभी जंगलों में चला गया है, 40 दिनों से वो तौबा कर रहा है, आपका वसीला लेकर के दुआएं मांग रहा है, मग़फ़िरत मांग रहे हैं, निजात मांग रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर लिया है और मुस्ताए काफ़िर सुना जाए। पैगंबर आज़म नौजवान को बुलाइए और खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह के रसूल ने नौजवान को बुलाया और कहा, नौजवान, तुम 40 दिनों तक अपने गुनाहों से, सिलसिला दिल से जो तुमने तौबा की है, तुमने इस्तिग़फ़ार कहा है, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया है, तुम्हारे खताओं को बख्श दिया है, अल्लाह ने तुम्हें नेक लोगों में शामिल कर दिया है। मैं मुजरिम हूँ आका, अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा भगा खाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुज़ूर आली, फैज़ाने सरकार बाबू हुज़ूर, हुज़ूर शाह सैयद मुफ्ती एजाजुल हसन क़ादरी, तो या हमारे ढके रहे बहुरा, तो या हमारे वाह 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 वाह, गुनाहों से
तौबा करोगे, रब से माफी मांगोगे, रब को पुकारोगे, अल्लाह तुम्हारे खताओं को बख्श देगा, अल्लाह तुम्हारे जुर्मों को बख्श देगा, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल कर देगा। वरना कोई की बोलছে একটু জোরে বলেন তো সুবহানাল্লাহ। তুই हमारे डाके रहे बंदा, তুই हमारे डा, তুই हमारे डाके रहे बंदा, তুই हमारे डा। मुन भहरिया डाकले আমার, मुन भहरिया डाकले আমার, গুনাহ হবে না। তুই हमारे डाके रहे बंदा, তুই हमारे डा। हमारे डाके रहे बंदा, তুই हमारे डा। मुन भहरिया डाकले আমার, मुन भहरिया डाकले আমার, गुनाह पावे महा। তুই हमारे डाके रहे बंदा, তুই हमारे डा। একটাই কাছে মুসাহানবী, একটাই কাছে মুসাহানবী, তোর পাহাড়ে চলিয়ে গেলে হুঙ্গার মেরে পাহাড় চলে, হুঙ্গার মেরে পাহাড় চলে। अरे मूसा चले ना, তুই हमारे डाके रहे बंदा, তুই हमारे डा। তুই हमारे डाके रहे बंदा, তুই हमारे डा। क्या कहेंगे बाबा, बेशक जब रब को पुकारोगे, अपने गुनाहों से माफी मांगोगे, तौबा इस्तिगफार पढ़ोगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालो, सिद्दत दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। जब गुनाह से तौबा करोगे, लेकिन यहाँ गुनाह से, एक गुनाह से तौबा कर रहे हैं तो 10 गुनाह कर रहे हैं। कभी माँ को सता रहे हैं, कभी बाप को सता रहे हैं, कभी भाई भाई को सता रहे हैं, कभी पड़ोसी पड़ोसी को सता रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जबकि हुजूर ने कहा हर एक के हुकूक है, भाई के भी हुकूक है, बहन के हुकूक है, माँ बाप के हुकूक है, पड़ोसी के हुकूक है, रिश्तेदारों के हुकूक है। आज कोई है ऐसा मुसलमान, हजारों में 100 में अगर 10 मिल जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कमाल की बात नहीं है। इस्लाम का एक निजाम है, इस्लाम के कानून है, इस्लाम का एक कानून, इस्लाम के कानून है। जब इस्लाम के कानून के दायरे में कोई मुसलमान जिंदगी गुजारता है तो इस्लाम का वो मुजाहिद कहलाता है, इस्लाम का वो खादिम कहलाता है, इस्लाम का वो नेक और साले बंदा कहलाता है। फिर वो जमीन में रहे या जमीन पर रहे, या जमीन पर रहे या जमीन में रहे, दुनिया उसको तलाश कर लेते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अकबर। माँ बहन देखिए, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और रजाल तौवामुना अलन निसा। मन औरतों का हाकिम है, मन औरतों का हाकिम है। मतलब शौहर अगर है तो बीवी का हाकिम है, बड़ा भाई है तो बहन का हाकिम है, बड़ा भाई छोटी बहन का हाकिम है, छोटे भाई का हाकिम है। आज देखिए इस्लाह माशरा कौन सा रखा गया है। हमारी माँ बहनों को कभी बाजार में, कभी मार्केट में, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये तो अल्लाह की नेक बंदी है, बैठी है। बहुत सारे अल्लाह की नेक बंदे वो है जो आई थी घूम के चले गए, मेला करके चले गए। अल्लाह अकबर। कभी स्कूल के बहाने, कभी ट्यूशन के बहाने, कभी कॉलेज के बहाने, और घर से यही बहाना होता है ट्यूशन पढ़ने जा रही है, कॉलेज पढ़ने जा रही है, हाई पढ़ने जा रही है। पता है तुम्हें, ये हाई स्कूल का बहाना, ये ट्यूशन का बहाना, ये कॉलेज का बहाना, बहुत सारे इस तरह के बहाने करके ज़िना के दरवाजे खोला जा रहा है। अगर ट्यूशन पढ़ने जा रही है तो तुम्हारी नजर होना चाहिए, अगर कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है तो तुम्हारी निगाह होना चाहिए। इसलिए कि तुम हाकिम हो, हाकिम को सबर रखना होगा, तुम मुनाफिज हो। जब तक बड़ा भाई बाप की इजाजत ना दे तो बेटी हो, भतीजी हो, बीवी हो, या घर की कोई भी खवातीन हो, घर के दरवाजे से बाहर कदम ना रखे। जब तक घर के बड़े या बड़े भाई
یا ماں اجازت نہ دے دے گھر سے باہر قدم نہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے خلاف شریعت قدم اٹھایا تو گنہگار ہو جاؤ گی، خطا کار ہو جاؤ گی، مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گی. اللہ اکبر. آؤ حضور کی بارگاہ میں، ایک حضور کی بارگاہ میں ایک صحابیہ ہے، ایک صحابی حضور، ایک صحابی اپنی بیوی کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جا رہا ہوں، میری یہ وصیت ہے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم دروازے سے باہر قدم مت نکالنا، دروازے سے باہر مت جانا. اللہ اکبر. شوہر وصیت کر کے چلے جاتے ہیں، شوہر وصیت سے سفر میں چلے جاتے ہیں، پردیس چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ دنوں کے بعد ان کے میکے سے، سسرال میکے سے خبر آتی ہے کہ تمہارے بابا بیمار ہے، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے بابا تمہاری صورت دیکھنا چاہتے ہیں، تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ صحابیہ ہے، ایک صحابی کی بیوی صحابیہ ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک قاصد کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ حضور سے یہ پیغام لے کے آؤ، میرا شوہر وصیت کر کے گئے ہیں جب تک میں گھر واپس نہ آ جاؤں میری اجازت کے بغیر قدم باہر مت نکالنا، دروازے سے باہر مت جانا. حضور سے پوچھ کے آؤ کیا میں جا سکتی ہوں میکے میں اپنے بابا کو دیکھنے کے لیے. وہ قاصد گئے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے کہا ہے کہ تمہارے شوہر تمہیں وصیت کر کے گئے، اسی کو لازم پکڑو، اسی پہ عمل کرو. اس شخص آئے اور بیوی کو سارا واقعہ، سارا قصہ سنایا. حضور نے کہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو تمہارا شوہر تمہیں وصیت کر کے گیا ہے اسی کو لازم پکڑو، اسی پہ عمل کرو. ایک دن، دو دن، تین دن بعد خبر آئی کہ تمہارے باپ انتقال کرنے والے ہیں، تمہارے بابا کا انتقال ہونے والا ہے. آخری وقت اپنے بابا کو جا کر کے دیکھ لو. میں جیسے خبر آئی ہے پھر وہ اللہ کی نیک بندی صحابیہ اپنے قاصد کو حضور کی بارگاہ میں کہتے جاؤ آخری پیغام آیا ہے میکے سے کہ میرا بابا اب دنیا سے جانے والا ہے، میرے بابا کا انتقال ہونے والا ہے، میرے بابا کی روح نکلنے والی ہے. کیا میں اپنے بابا کو دیکھنے کے لیے میں جا سکتی ہوں، اپنے میکے جا سکتی ہوں؟ حضور نے کہا جو شوہر نے کہا ہے اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو. پھر وہ شخص آئے کہا نبی مصطفیٰ نے فرمایا ہے تمہارے شوہر نے کہا ہے تم اسی پہ عمل کرو، اسی پہ عمل کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کی نیک بندی، وہ صحابیہ، ایک صحابی کی بیوی حضور کی وصیت پہ، اپنے شوہر کی وصیت پہ عمل کرتی رہی اور گھر سے باہر نہ گئی، میکے نہ گئی. بتاؤ اتنی بڑی بات اگر شوہر آج وصیت کر کے دلی ممبئی چلے جائے کہ جب تک میں نہ آؤں میری بیوی گھر سے باہر قدم مت نکالنا. اور میکے سے باپ کے یہاں سے خبر آ جائے کہ تمہارے بابا کی روح نکلنے والی ہے، انتقال کرنے والی ہے، ملے گی؟ پورا علاقہ ڈھونڈو گے کوئی ایسی نیک خاتون ملے گی، کوئی ایسی جنتی خاتون ملے گی؟ اللہ کا کوئی ہو، لیکن آج کی تاریخ میں علاقے میں کوئی آپ کو ایسی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. وہ صحابیہ تھی. اللہ اکبر. اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بیٹی اپنے شوہر کے گھر صبر کرتے رہی، صبر کرتی رہی. ادھر بابا کا انتقال ہو گیا. پھر میکے سے خبر آئی تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، اپنے بابا کا دیدار کر لو، آخری بار اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ لو. پھر حضور کی بارگاہ میں آدمی کو بھیجا، ایک شخص کو بھیجا. حضور نے کہا ہے کہ تمہارے شوہر نے وصیت کی اسی پہ عمل کرو. اللہ اکبر. بیوی شوہر کی وصیت پہ عمل کرتی رہی، نصیحت پہ عمل کرتی رہی. ادھر لوگوں نے ان کے بابا کو شکر کے خواب کر دیا. اللہ اکبر. شوہر آئے. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے پیغام دیا او اللہ کی نیک بندی تم نے جو اپنے شوہر کی وصیت اور نصیحت پر عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے تمہارے بابا کو بخش دیا ہے، تمہارے بابا کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ. آج
بیٹی اسکول جا رہی ہے، بھتیجی اسکول جا رہی ہے، جوان بہن اسکول جا رہی ہے، ٹیوشن جا رہی ہے، خبر آ رہی ہے گیسٹ ہاؤسوں، ہوٹلوں، دکانوں میں بیگانے بھی اپنے سے مراد مسلمان نوجوان بھی زنا میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس سب دیکھ لو، سن لو، زنا اتنا بڑا عظیم گناہ ہے۔ اللہ اکبر، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا امتی، حضور کو چاہنے والے برائیوں میں ملوث ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج کے جلسے سے چونکہ بابو حضور تشریف لائے ہیں، سب کو یہ عہد کرنا ہے کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بچانا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے احباب کو بچانا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بچانا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شعر بتاؤ کہہ دے سبحان اللہ۔ جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، نعت مصطفیٰ سن کرے جھومنا عبادت ہے، جھومنا عبادت ہے، قول مصطفیٰ ہے یہ، اے نبی کے دیوانہ، اے نبی کے دیوانہ، اے نبی کے دیوانہ، قول مصطفیٰ حضور نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو، ماں باپ کے چہرے کا محبت سے اظہار کرو، دو حج مقبول کا سوال ملے گا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہر شخص کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، گھر میں رحمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کی بات، حضور کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں عثمان غنی دو بوری سونا بھر کے لائے، سونے میں بوری میں سونے کی سکے، سونے کی تھیلیاں، سونے کی اشرفی بھر کے لائے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے عثمان غنی نے کہا حضور آپ قبول کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جس طرح حلالت پر تھے، بیمار تھے، کہا میں تو انتقال کرنے والا ہوں، میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، اس سونے کی تھیلیاں میں کیا کروں گا؟ تم تھیلیوں میں سونے کی اشرفی بھر کے لائے ہو، سکے بھر کے لائے، کیا کروں گا؟ عثمان غنی نے کہا حضور قبول کر لیجئے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں تو دنیا سے انتقال کرنے والا ہوں۔ آج ہر شخص کو دولت چاہیے، روپے چاہیے، پیسہ چاہیے، زمین جائیداد چاہیے، مال چاہیے، خزانہ چاہیے، لیکن صحابی رسول ہے کہتی ہے میں دنیا سے انتقال کرنے والا ہوں، مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، سونے کے دینار اور درہم نہیں چاہیے، سے لے کر کے جائیے۔ عثمان غنی کہتے حضور اسے قبول کر لیجیے، اگر آپ انتقال کر جائیں، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹیوں کے شادیوں کے اخراجات کے کام آئیں گے، آپ کی بیٹیوں کے شادیوں کے خرچ کے کام آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے انتقال کے بعد میری بیٹیوں کے لیے تمہیں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری بیٹیاں سورہ واقعہ کی آمنہ ہے، میری بیٹیاں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ تلاوت کرتی ہے، میری شہزادیاں روزانہ رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے سورہ واقعہ تلاوت کر کے سوئے گا، اللہ اسے معتاد نہیں مختار بنا دے گا،
بنا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اگر برکت چاہتے ہیں بہت تو قرآن پڑھیں، رحمت چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں، نجات چاہتے ہیں نماز پڑھیں، بخشش چاہتے ہیں نماز پڑھیں، عبادت کرے، بندگی کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بضع سبعون شعبۃ فانزلها قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ بس میں اپنی تقریر سمٹنے والا ہوں، بنگلہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اسیر الدین صاحب اللہ خطیب امام ہوٹل روانی کر کے بنگلہ سنائیں، کہیے سبحان اللہ، آج ہم کو بولے سبحان اللہ۔ گوبھیرے ریکھے جاوے نور نبیرے احمر پیا نبیرے نور نبیرے، کہیے سبحان اللہ۔ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی محمد سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ گوبھیرے ریکھے جاوے اسیر الدین صاحب نے کہا جلسے میں خدمت کر لیجیے گا، اتنا بڑا جلسہ بہت لمبا خرچ ہے۔ عرض کروں گا کوئی ہے جو حضور کا دیوانہ جو 1100 روپیہ ایک اللہ کا نیک بندہ، دوسرا بندہ 500 روپیہ دے اس جلسے کی خدمت کے لیے، کوئی ماں کے نام، کوئی باپ کے نام، کوئی دادا کے نام، کوئی دادی کے نام، کوئی خیر و برکت کے لیے۔ پتا ہے کہ حلوہ کھانے لوگ چلے گئے، حلوہ کھانے والے لوگ آئے تھے گھوم پھر کے چلے گئے، لیکن مجھے پتا اس وقت دھان ہے رہ گیا ہے، پتہ اڑ گیا ہے، دھان بیٹھے ہیں، تو آپ ہی سے کام لینا ہے کوئی دیوانہ 500 روپیہ دے جلسے کی خدمت کے لیے۔ ماں کے نام میں دعا کر کے جاؤں گا، بابو حضور تشریف لائیں گے، انشاءاللہ وہ دعا کریں گے، بابو حضور تشریف لائیں گے وہ دعا کریں گے، پھر میں دعا کر کے جاؤں گا، صرف 500 روپے اتنا بڑا مجمع۔ اللہ اکبر۔ کمیٹی کے لوگ کوئی ماں بہنوں کی طرف جائے ان سے بھی گزارے جس سے جو ہو سکے 10 20 100 50 500 آپ دے دیجیے گا، اتنا بڑا 500 روپے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان آئے ہیں، دوسرا کوئی اور آ جائے، سبحان اللہ، دوسرا بھی آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک بنگلہ پڑھ دوں، سنیں گے؟ آپ تو جائیے پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو آ گئے ہیں، تیسرا بھی کوئی، جلدی آئیے فٹافٹ، میں آپ کا سمے ختم نہیں، سمے فالتو کا نہیں بتاؤں گا، جلدی کوئی اور آ جائے۔ 5 کوئی آگے، 5 اللہ کے نیک بندے ہیں، دو آ گئے ماشاءاللہ۔ ایک بیٹی ایک بھتیجی نے دیا ہے ماشاءاللہ، 500 روپیہ دیا، سبحان اللہ، سب کے نیک مقصد میں کامیابی ہے۔
2 بندے اور آ جائے پنجتن پاک کے نام ہے نا، نسبت پوری ہو جائے 500 روپے لے کر کے 2 اللہ کے لیے بندہ اور آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، جلدی ہے کیا بات. سبحان اللہ. مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے، لالچ میں مال کے. مت بھولنا ماں باپ کو، مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے، لالچ مال کے. ماں باپ جیسی دولت کو رکھنا سنبھال کے، رکھنا سنبھال کے. بے شک بے شک. دعا ماننا ہو جائے گی قبول. واہ واہ میں نے کہا 5 بندے 4 ہوا، ایک کوئی اور آ جائے جی. تو حضور کا دیوانہ پنجتن پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے تاکہ بچے کی خدمت ہو جائے. بڑا لمبا خرچہ ہے. ان لوگوں نے محبت سے دین نام دے کر کے مجھے بتایا، چند نوجوان مل کر کے ہوٹل گلوباری کے اور حضور کی دعا کو لے کر کے اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس کو سجایا ہے. سبحان اللہ. لیکن حلوہ کھانے والا مجنون اسے برباد کر دیا. حلوہ کھانے والا مجنون جہاں بھی جائے گا برباد ہی ہوگا. اللہ. لیکن بات وہی ہے کہ دھان ہے پکان اڑ گیا ہے. ایک پہ آ جائے حضور کا دیوانہ 500 روپیہ لے کر کے. سبحان اللہ. ایک شعر آپ پڑھتا ہوں، ضرور کوئی اپنے ماں باپ کا چاہنے والا اپنے بھائی کا لال آئے گا کون کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا نام محترم آپ کا؟ محمد عثمان. گھر کا اچھا. میں نے کہا 500 600 روپے دیا ہے. ایک بند سنو پھر دعا کرتا ہوں کہ سبحان اللہ. مانگو گے دعا ماننا ہو جائے گی قبول، ہو جائے گی قبول. مانگو گے دعا ماننا، مانگو گے دعا ماننا ہو جائے گی قبول، ہو جائے گی قبول. سر اپنا والدین کے قدموں میں ڈال کے، قدموں میں ڈال کے. سر اپنا والدین کے قدموں میں ڈال کے، قدموں میں ڈال کے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے اس جلسے میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، جس سے جو ہو سکے 50 100 10 بھی دے دیجیے. اس کے بعد دعا انشاءاللہ حضرت علامہ مفتی محفل اشرف ثقی اللہ بابو حضور تشریف لانے والے ہیں. انشاءاللہ آپ بابو حضور کے خدمت کی زیارت کریں گے، ان کی دعاؤں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے. ان سے جو ہو سکے ماشاءاللہ. ایک نوجوان 100 روپے دیا. اللہ ان کے مقصد سبحان اللہ. یہ یوٹیوبر نوجوان ماشاءاللہ یہ بھی دینے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ خوب خیر و برکت سے نوازے. جانا نہیں کسی کو. ابھی بابو حضور آئیں گے انشاءاللہ اٹھا. ماں بہنوں کی طرف کوئی جھولا یا کھانا لے کر کے جائے، کوئی رومال لے کر کے جائے کمیٹی کے لوگ ماں بہنوں کی طرف، وہ بھی انشاءاللہ جھولی میں ڈال دے گی. اتنے 3 لوگ ہیں. ارے 10 ہے 10 دے دو، 100 ہے 100 دے دو، 500 ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ روزگار میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں خوب خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اللہ سب کی جان مان عزت آپ فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن اور 100 روپے لے آیا، 400 روپے لے آیا. سبحان اللہ. اللہ جی پال تو لے دے اور اللہ کو بسنا گھر میں شور و برکت کے سب لے کے آئے. کوئی کمیٹی کے لوگ جائیں.
الإيمان بذو سبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فكلمات لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایمان کے چند یا 70 درجے ہیں، ان میں سے نمبر 1 پہلا ایمان کا درجہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بولی ہے، یعنی گواہی دینا اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. سبحان اللہ. اور دوسرا درجہ یہ ہے تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے، ایمان کا حصہ. مطلب یہ ہے راستے سے جا رہے ہیں، کوئی تکلیف ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، کنکر ہے، اسے ہٹا دیجیے. حضور نے کہا کہ راستہ صاف کرو، لیکن بتائیں بہت سے حضور کے غلام ایسے ہیں اگر پڑوسی ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے تو راستہ روکیں گے، راستہ بند کریں گے، اور کھیت ہے تو آلی کاٹیں گے، زمین نکالیں گے، 2 انگلی 1 بالش. اللہ اکبر. مرنے کے بعد کتنی زمین ملے گی؟ 3.5 ہاتھ. خیال ہے کتنی زمین لے کے سونا ہے، کتنی زمین لے کے دنیا سے جانا ہے. اس لیے حضور نے کہا ہے راستے سے چل رہے ہو، راستے سے گزر رہی ہے، کہنے والی چیز ہے، کوئی اشیاء ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، کنکر ہے، اسے صاف کر دو. تمہارا پڑوسی ہے، اس سے آنے جانے میں پریشانی ہے، ان کو راستہ دے دو، آنے جانے کے لیے ان کے لیے راستہ دے دو. یہ حضور کی سنت ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ اکبر. آج نہ بڑا چھوٹے کا حیا کرتا ہے، نہ چھوٹا بڑے کا حیا کرتا ہے، نہ بیٹا باپ سے حیا کرتا ہے، نہ باپ بیٹے سے حیا کرتا ہے، نہ بیٹی ماں سے حیا کرتی ہے، نہ ماں بیٹی سے حیا کرتی ہے. حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، حیا کو مٹا رہے ہیں، جبکہ حضور کہتے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے، لیکن آج حیا کو اتنا عام کی حیا حضور نے کہا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. ایک دوسرے کا خیال کرو، حیا کرو، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا تم خیال کرو، حیا کرو. بڑا ہے تو چھوٹے سے حیا کرے، چھوٹا ہے تو بڑے سے حیا کرے. اللہ اکبر. لیکن بڑا بھائی بہن کو موبائل لا کے دے رہا ہے، باپ بیٹی کو موبائل ہاتھ میں دے رہا ہے. اور بتاؤ جو بڑا بھائی بہن کو، ایک کنواری بہن کو، نوجوان بہن کو، بیٹی بھتیجی کو موبائل لا کر کے دے گا، موبائل لا کر کے ہاتھ میں تھما دے گا، حیا وہ حیا میں رہے گی، بے پردہ ہو جائے گی، حیا کو اٹھا دے گی. حضور کہتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے. پردے میں رہو، شرم حیا کرو، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت کرو. اس لیے کہ حضور کہتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات دیکھیے عمدۃ الخطباء کی آمد ہو رہی ہے. پورا مجمع کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر. ماں بہنیں بیٹھ گئے، ماں بہنیں بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت فیضان حضور عالی فیضان سرکار بابو حضور خطیب الہند حضرت علامہ مفتی محفل اشرف صاحب برکاتی عمدۃ الخطبہ اشرف العلماء مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محفل اشرف برکاتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس اشرف الخطبہ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی محفل اشرف صاحب علامہ مدد سے اللہ نورانی تشریف فرما ہے. میرے بعد آپ ان کو سنیں گے پھر بابو حضور تشریف لائیں گے ان کی رخ زیبا کی زیارت کریں گے. حضرات محترم تو حضرات محترم میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے وتواصوا بالحق حق پہ چلنے والا صبر کرنے والا اور اپنے احباب کو دوستوں کو صبر کی وصیت سننے والا حق پہ چلنے والا کامیاب ہوتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ کامیاب ہو. اصلاح معاشرہ بہت یہ عظیم الشان کانفرنس آپ نے معلومات کی آنکھوں سے ملاحظہ کیا. اب آخری وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. مفتی صاحب کی تقریر سنیں گے. مفتی صاحب خطیب آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی گفتگو سمٹ دینا ہے اپنی بات پوری کر دینا ہے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آخری بات جو حضرت امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے حضور کے ساتھ باہر نکلا تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا. وہ خاتون کہتی ہے میں بہت بڑی گنہگار ہوں خطا کار ہوں اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تم نے کیا گناہ کیا ہے کون سا پاپ کیا ہے. وہ خاتون کہتی ہے میں نے زنا کروایا حاملہ ہو گئی بچہ پیدا ہوا میں نے اس بچہ کو مار ڈالا اسے قتل کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نکل جاؤ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تم بہت بڑی گنہگار ہو. حضرت وہ خاتون رونے لگی بلکنے لگی. حضرت ابو ہریرہ دل میں سوچنے لگے کہ میں حضور سے پوچھے بغیر بتا دیا مسئلہ. آج لوگ ایسے ہی مسئلہ بتا دیتے ہیں جس کے من میں جو آیا بتا دیا جس کے من میں جو آیا کہہ دیا. گھر گھر گلی گلی نگر نگر ہر کوئی اپنے آپ کو عالم مفتی سمجھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے سارا واقعہ سنا. حضور میں نماز عشاء کی نماز پڑھ کے باہر گیا مجھے خاتون ملی. خاتون نے مجھ سے کہا کہ میں زنا کروا بچہ ہوا حملہ کے بعد بچہ پیدا میں نے اسے قتل کر دیا. مجھ سے پوچھا اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی. حضور تو میں نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. حضور نے کہا تم نے کیوں کہا تیری توبہ قبول نہیں. جاؤ اسے بلاؤ اور کہو کہ سچے دل سے صدق دل سے تم توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. وہ ڈھونڈنے لگے حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو پوچھنے لگا تلاش کرنے لگا وہ خاتون کہاں ہے کدھر گئی کہاں ہے. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے اس خاتون کو پا لیا. دیکھا کہ وہ خاتون بھلک رہی ہے رو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ حضور کا پیغام سناتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے خاتون تم کتنی بڑی گنہگار ہو اگر تم سچے دل سے صدق دل سے اپنے گناہ سے توبہ کرو اپنے خطا سے معافی مانگو استغفار کرو گی تو اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ تمہارے جرموں کو بخشے دے گا. اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والی خواتین سنو اگر تم آج توبہ استغفار کر کے جاؤ گی ندامت کے آنسو بہا کر بابو حضور کی دعا لے کر تو میرا وجدان کہتا ہے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا تمہارے خطاؤں کو بخش دے گا. لیکن شرط ہے نمازی بن جاؤ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ تلاوت کرنے والے بن جاؤ. شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا ابلیس تمہارے قریب نہیں آئے گا. برائی سے تم بچتے نظر آؤ گے. اللہ تمہارے گھر میں خیرات کا نزول عطا فرمائے گا. میرے ساتھ سب توبہ استغفار پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات بہت ہی جلد اسٹیج پر سرکار بابو حضور تشریف لانے والے ہیں تو جو لوگ سڑک پہ ادھر ادھر ہیں آ کر کے پنڈال میں بیٹھ جائیے اور بہت ہی جلد بابو حضور انشاءاللہ آ رہے ہیں.
سمجھ کے باندھ دیجیے نا چندر حضرات منبر نور پر دیکھیے جماعت اہل سنت کے ایک عظیم المرتبہ علمی و ادبی قداور شخصیت ناشر مسلک اعلی حضرت میدان خطابت کے شہسوار میدان خطابت کے شہسوار بزم سنیت کے سچا پکا نمبردار خطیب ذی وقار عمدۃ الخطباء اشرف العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب برکاتی کی آمد پربہار ہو چکی ہے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں تیاریاں ہو چکی ہے، سرکار بابو حضور کی آمد ہونی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں کہ جس طریقے سے آسمان کے چاند اور اس کے شوق و شفاف چاندنی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طریقے سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طریقے سے زمین پر بھی کچھ روشن ہستیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ممتاز شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ رونما چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذات قطعاً محتاج تعارف نہیں ہوتی۔ سرکار بابو حضور کی ذات والا صفات بھی ایسی ہی شخصیت کے حامل ہیں کہ جن کی ذات قطعاً محتاج تعارف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور سرکار بابو حضور کی ذات ایسی ہے کہ جو اپنے علم و عمل، فضل و کمال، زہد و تقویٰ اور اپنی عاجزی و انکساری اور دینی خدمات کی بدولت عوام و خواص کے درمیان اس طرح سے متعارف ہیں کہ اب حضور کا تعارف کرنا میرے لیے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ لیکن ہاں دنیا جانتی ہے، بس آپ بھی یہ ذہن نشی کر لیں، اس شعر کے ساتھ یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ آج کی محفل میں نور برسے گا۔ اگر یقین رکھتے ہیں تو بولیے سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اللہ بیٹھے ہیں، آج کی محفل میں نور برسے گا، رحمت و سرور برسے گا۔ آج کی محفل میں نور برسے گا، رحمت و سرور برسے گا۔ دامن دل ذرا کھول کر بیٹھو دیوانوں، کیونکہ اب یہاں فیضان بابو حضور برسے گا۔ دامن دل ذرا کھول کر بیٹھو دیوانوں، کیونکہ اب یہاں فیضان بابو حضور برسے گا، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ضرور برسے گا۔ حضرات وقت کافی ہو چلا ہے، مفتی صاحب قبلہ کی تقریر ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ہمارے اور بہترین خطیب منبر نور پر براجمان ہیں، تشریف رکھتے ہیں، آئیے بلا تاخیر حضرت کو آواز دیتے ہیں۔ میری مراد منبع علم و حکمت خطیب